Assalamualaikum everyone and a very warm welcome to another episode of KP's vlog, or I'd say a very exciting episode of KP's vlog. Ladies and gentlemen, KP's vlog एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं for them to express their abilities and their skills. हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं from different walks of life, be it social media influencers, bloggers, vloggers, photographers, makeup artists, or anything. You can be an entrepreneur as well. और अगर आप देखते रहें KP's vlog तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे इस शो पे हर किस्म के लोग आ चुके हैं who possess completely different skill sets. हमारे पास groups of craftswomen भी आ चुके हैं, हमारे पास groups of photographers भी आ चुके हैं, makeup artists भी आ चुके हैं, models भी आ चुके हैं. लेकिन आज का जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और वो इसीलिए है क्योंकि आज हमारे साथ दो गेस्ट्स मौजूद हैं. देयर सपोज टू बी 3 लेकिन एक जो है थोड़ा सा लेट हो गई है. शी विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली. And the best part is that all these guests, they possess completely different skill sets. They have come from very different walks of lives, yet their professions are so interconnected. तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू यू बोथ फॉर जॉइनिंग अस. बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए. ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद है हिजाब महमूद जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं. आई वुड से माय फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट एंड द बेस्ट इन खैबर पख्तूनख्वा. और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अफनान यूसुफ who is an absolutely incredible photographer and a videographer. तो इनसे हम बातचीत करते हैं because I'm really excited. Especially I've known you for so long. हिजाब मैं आपको कब से जानती हूँ और all those who are watching this and all those who know me पहले से उन्हें पता होगा कि at times I'm model as well. I'm a freelance model. तो जब भी मुझसे कोई पूछता है कि अच्छा आपने किस मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करना है तो मैं हमेशा एक ही नाम होता है हिजाब. एंड हिजाब के जो सैलून है उसका नाम है अजिया मेकअप स्टूडियो which is a beautiful studio जिसके हम स्निपेट्स भी आपको थोड़े बहुत दिखाएंगे. लेकिन coming to you हिजाब, you are such an inspiration for the ladies here. जो जितना काम आपने किया है, जब आपने मुझे अपनी स्टोरी पहले बताई थी तो I was so inspired by it. तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हमारे व्यूवर्स भी इंस्पायर हो. तो प्लीज़ आप अपनी उस जर्नी के बारे में बताएं कि आपने किस तरह स्ट्रगल करके आपने 8th क्लास में स्टार्ट किया था सब कुछ और अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया. इतनी यूर सक्सेसफुल यंग लेडी. प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट. स्पेशली थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है. और जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि क्लास 8 से मैंने ये स्टार्ट किया था. बिल्कुल. और स्टार्ट अपने बेडरूम से लिया था. और बेडरूम से ऐसे लिया था कि 1 मिरर और 1 चेयर थी जस्ट. और उस वक्त क्लाइंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे बट आईब्रोज से स्टार्ट लिया था. और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं रातों को अपना ही मेकअप करके अपना जो वो है स्किल्स को और भी इम्प्रूव करती रहती थी. और साथ साथ क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट्स आती थी. साथ में स्कूल भी कंटिन्यू रखा. कॉलेज भी जब कॉलेज पे हो गया था तो साथ में मेकअप्स और फिर फर्दर और सर्विसेज में मैंने हाथ अपना इम्प्रूव किया. लेकिन इस सब की तरफ आने से पहले आप ये बताएं कि मेकअप का शौक़ कहाँ से आया? मेकअप का शौक़ लाइक पर्सनली अपने लिए करने का इतना नहीं था. अच्छा. लेकिन दूसरों को संवारना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उनके फेस पे जो खुशी होती थी ना कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ. तो वो स्माइल लाने के लिए मैं कहती थी उसका लाइनर भी परफेक्ट हो, उसके आई शेड्स भी परफेक्ट हो, उसका जो लिप कलर है वो भी उसके साथ बहुत अच्छा लगे. बचपन से शौक था कि मेकअप करना? बचपन से था, बिल्कुल था. तो बस करती रहती थी. तो उसमें क्या होता था कि मेकअप इतना परफेक्ट, मतलब ये अगर फाउंडेशन पे बात आ जाए, अक्सर लड़कियां कहती हैं कि हमारी फाउंडेशन ऐसी हो, हम नेचुरल लगनी चाहिए और हमारे केपी में तो फेयर लगनी चाहिए. तो वो फेयर टोन भी लानी थी और बिल्कुल ब्लेंडेड भी लाना था. तो अगर अक्सर मैं नेक्स्ट डे पर कॉलेज भी जाने और मेरे पास बुकिंग है कॉलेज से आने से पहले तो मैं पहले ही रात को अपना करती थी. हाँ ये ब्लेंड हो गया, ठीक है, अच्छा कल क्लाइंट का इसी टेक्निक के साथ करूँगी क्योंकि ये ब्लेंड हो गया. मतलब आपने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके अपने ऊपर बिल्कुल. सिस्टर्स पे नहीं किए क्योंकि मेरी एक सिस्टर है वो कहती मेरी स्किन ख़राब होती है मुझे मत करो. तो मैं उसके लिए भी नहीं कहती, अपने लिए कि हाँ शायद मेरी स्किन पे ठीक हो जाए. हाँ इसी तरह सीखा है. और फिर क्लाइंट्स पे भी बहुत इम्प्रूवमेंट की है. क्लाइंट्स पे भी अगर एक आध कभी भी क्लाइंट खफा हो के नहीं गई है लेकिन डार्क टोन की है तो पहले उसको भी कन्विंस करती थी कि मैं आपको इतना फेयर नहीं कर सकती. हाँ मैं आपको थोड़ी ही 2 टोन्स आपको मैं फेयर कर सकती हूँ. और साथ इस बात की अवेयरनेस भी फैलाना कि हर स्किन टोन अपनी ही मतलब तरीके में इट्स ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे. बिल्कुल. एंड पीपल नीड टू एक्सेप्ट दैट. वो एक्सेप्ट करते थे. अगर उनको आप समझाओ वो पागल नहीं है, वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है हम इतने फेयर नहीं हो सकते.
تو اگر وہ ویٹش ان کا کمپلیکشن ہے تو وہ اگر میں تھوڑا سا بھی 2 ٹون آگے یا کر لی تھی تو وہ بالکل بلینڈیڈ ہو جاتا. وہ کہتی تھی واو جیا یہ تو بہت زیادہ بلینڈیڈ ہے, اور ہاں یہی تو چاہیے. پھر ہائی لائٹر پہ بات آتی تھی تو زیادہ تر پاؤڈر ہائی لائٹرز بھی ملتے تھے, میں برانڈز یوز کرتی تھی. میں کہتی تھی کہ خیر میں اسپینڈ کر لوں گی منی اس پہ, لیکن مجھے لیں تو وہ جو میری جو میں کلائنٹ سے لیتی تھی وہی میں جا کے آگے کاسمیٹکس میں انویسٹ کر دیتی تھی. تو مطلب اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھنا, اپنے ہی بزنس میں انویسٹ کرنا تھا اور سیونگس کرنی تھی. دیٹ از گریٹ جیا. تو آپ کے بزنس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ جس طرح آپ نے اسٹارٹ کیا اینڈ دا وے یو آر ہینڈلنگ اٹ, اٹس ایبسلیوٹلی امیزنگ اینڈ دیر سو مچ پیپل کین لرن فرام یو. لیکن ہم چلتے ہیں اب افنان کی طرف. تو آئی مین آپ کا کام میں نے دیکھا ہوا ہے, دا فوٹوگرافی دیٹ یو ڈو, دا ویڈیوگرافی دیٹ یو ڈو, اور ان کے بارے میں تو اگر میں بتاؤں سو دا لسٹ گوز آن بیکاز ہی از اے فوٹوگرافر, ویڈیوگرافر, یو نو فٹنس فریک, اینڈ دین I wrote everything down because it's so much. He does modeling as well. He's a director. Film making بھی کرتے ہیں, acting خود بھی کرتے ہیں. تو I mean that's a lot of talent. That's huge. تو اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں پلیز. تھینک یو سو مچ پہلے تو انوائٹ کرنے کے لیے. It's my pleasure. It's my pleasure. اس جرنی کے لیے اسٹارٹ تو بچپن سے ہی کیا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ جو ہے کیا کرنا چاہ رہا ہے. لیکن میرا ایک یہ تھا کہ میں انجینئرنگ سائڈ پہ میری اس طرح تھا کہ میں اپنے کھلونے توڑ کے اس میں کوئی ماڈلز نکال کے کچھ اور چیز بنا رہا ہوں. تو ساتھ ساتھ میں اسکیچنگ بھی کرتا تھا, پینٹنگ بھی کرتا تھا. تو گھر والے کنفیوز تھے کہ یہ کس سائڈ ہے, انجینئرنگ کی طرف انجینئرنگ کی ہے. لیکن جیسے پاکستان کا جو ہمارا کلچر ہے وہاں یہ ہے یا تو ڈاکٹر ہے یا تو انجینئر, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایگزیکٹلی. تو خیر میں نے ساتھ ساتھ وہ شوق بھی جاری رکھا, آرٹس کے بھی جاری رکھا. لیکن پھر میں نے FSC میٹرک کے بعد پھر میں نے انجینئرنگ جوائن کی. انجینئرنگ کرنے کے بعد آج کل ہمارے یہاں پر ویسے بھی انجینئرنگ کی جابس نہیں ہیں, تو میں نے پھر واپس پیشن کی طرف آیا. تو گھر والوں نے بھی کچھ نہیں کہا, چلو ڈگری کر لی ہے, اب ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے تو چلو اب آ سکتا ہے. تو خیر میں نے پھر اسٹارٹ ماڈلنگ سے کیا, کچھ جگہوں پہ ماڈلنگ کی. تو اس کے ساتھ مجھے شوق تھا پکچرز لینے کا, کچھ اس طرح کا کہ بھائی بندہ جائے ذرا تھوڑا ایونٹس پہ جاتا ہے, اپنے شوق کے لیے ذرا کچھ کر لے. تو پھر میں کیا کرتا تھا کہ اپنی ماڈلنگ خود کرتا تھا, اپنی کیمرہ کے خود پکچرز لیتا تھا, اسٹینڈ پہ کیمرہ کھڑا کے خود ہی پکچر لی, اس کو پھر گیس کیا اچھا اس طرح کرنا چاہیے تھا, یہ پوز تھا, یہ ٹھیک تھا. تو کرتے کرتے ایک ہی ساتھ میں 2 ٹیلنٹ وہ کر رہا تھا. تو خیر فوٹوگرافی پھر میں نے اس طرح کی کہ یونیورسٹی میں پھر ہمارا جو ایونٹس ہوتے تھے دوست سے کیمرہ پکڑ لیا, وہاں پر ایونٹ کور کر لی. تو اس وقت ریسورسز نہیں تھے. اچھا تو ایونٹس وغیرہ سے اسٹارٹ کیا, یوزلی یہی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں ہوتے رہتے ہیں تو انہیں کو کور کرنا. اس وقت یہ تھا کہ ریسورسز نہیں ہوتے تھے تو اپنا کیمرہ لینا اس وقت کافی بڑی بات تھی کہ لینا. تو پھر اس کے بعد میں نے ماڈلنگ اسٹارٹ کی. تو ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ مجھے لگا کہ اب ذرا بزنس میں بھی آنا چاہیے, اگر ایک ٹیلنٹ ہے تو اس سے کیوں نہ میں کمانا شروع کر دوں, اس کو ایز اے بزنس اسٹارٹ کر دوں. تو پھر ساتھ ساتھ میں نے اپنا اکوپمنٹ اسٹارٹ کیا, پھر میں نے ساتھ ساتھ سیکھا, کچھ دوستوں کو پکڑ کے ان کی ماڈلنگ کروائی, ان سے شوٹ کروائے, تھوڑی پریکٹس کی, آن لائن تھوڑی انسپریشنز لی کرتے کرتے. تو کیا انیشلی, سوری ٹو کٹ یو آف, یہ کیجول سے شوٹس ہوتے تھے کہ ایسی بس کچھ بھی, یا نہیں آپ نے ویڈنگ, مطلب واٹ واز دیٹ جانرا, ٹیل می اباؤٹ دیٹ. جانرا یہ تھا کہ میں کوئی تھیم سوچتا تھا, کوئی نئی تھیم ہوتی تھی جو پہلے نہ کی ہو کسی نے, یا تو ایسا ہو کہ وہ ایک میسج کنوے کر رہی ہو. اچھا اچھا. تو وہ ویڈنگ سے ریلیٹڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو دوستوں کو اسی طرح میک اپ کر کے کچھ جو بھی ہوتا تھا, جتنا کانسیپٹ جو ہوتا تھا اس کے کاسٹیومز ڈفرینٹ لے کے تو وہ اسٹارٹ کر دیا. تو اس کے بعد جا کے پھر مجھے کچھ دوست ملے جو ویڈنگز میں تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ویڈنگ میں آ جائیں کیونکہ آبویسلی بزنس ہے ایک, تو آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کو کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ شوق پورا کریں اور آپ پیسے بھی کما رہے ہیں ساتھ. تو ساتھ پھر میرے ایک مینٹور ہیں اویس, انہوں نے مجھے پھر ویڈنگز میں انٹروڈیوس کیا تھا. تو اس کے بعد سے میں نے اسٹارٹ کی ہے ویڈنگز کی ہیں. تو ابھی فی الحال میں اپنے پارٹنر ہیں میرے ساتھ, جو میرے ساتھ کالج فیلو بھی تھے اور یونیورسٹی فیلو بھی تھے, وہ بھی انجینئر ہیں. تو ہم دونوں نے مل کے کیپچر کریو اسٹارٹ کی ہے. تو ابھی ماشاء اللہ سے 2-3 سال سے ہمارا بزنس اچھا چل رہا ہے. دیٹس امیزنگ. آئی مین سو آپ نے اپنے پیشن کو ایک بزنس میں کنورٹ کیا, لیکن اس تھرو آؤٹ دس جرنی کیا فیملی یا وہ نہیں ہوتا ان کی طرف سے تھا کہ یو نو انجینئرنگ کی ڈگری ہے اس میں کیوں کچھ نہیں کرتے, یا اس طرح کی کوئی اپرچونیٹی اویل کرنے کا نہیں سوچا کبھی؟ انجینئرنگ کا یہ تھا کہ جابس میں نے ڈھونڈی, میں نے جابس کی بھی, لیکن جابس کا جو وہ رزلٹ تھا وہ ایسے نہیں مل رہا تھا. جابس اپنی فیلڈ کی نہیں تھی یا کچھ ایسا تھا. تو فیملی کو پتہ لگ رہا تھا کہ کیا حالات ہیں, ان کو
سمجھ they were accepting it آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھی کہ اور ہاں. ویسے بھی میری فیملی کو پہلے بھی کوئی ایشو نہیں تھا میری wonderful. ماڈلنگ سے, میری فوٹوگرافی کرنے سے, زبردست. آرٹ والی سائڈ سے, ایون کہ شاید کچھ اگر قسمت میں چینج آ جاتا تو شاید میں NCA میں ہوتا, لیکن ہوا نہیں. بس اس وقت انجینئرنگ اور یہ میڈیکل کا زور چڑھا ہوا تھا. میرے بھائی بہن دونوں ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا چلو اس کو ڈاکٹر نہیں بناتے, اس کو انجینئر بنا دیتے ہیں. تو فیملی نے مجھے کبھی کسی چیز کے لیے نہیں روکا, انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے. کوئی بھی بزنس ہو, کوئی شوق ہو, کچھ بھی ہو, انہوں نے مجھے کبھی That's great because at the end of the day سپورٹ ہی میٹر کرتی ہے بہت زیادہ. اور جیسے کہ ہم سپورٹ کی آلریڈی بات کر رہے ہیں, تو حجاب بینگ اے گرل آلریڈی اس سوسائٹی میں اسپیشلی پشاور میں جہاں کچھ سال پہلے ہمارے پاس اس طرح انڈیپینڈنٹ لڑکیاں تھیں نہیں, تو آپ کے لیے کیسا چیلنج تھا یہ؟ فیملی کی سپورٹ تھی یا نہیں؟ ہیسیٹنٹ تھے؟ بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ ہماری سوسائٹی میں لڑکیاں جو ہے نا وہ ان کو اتنا زیادہ اوپنلی چھوڑا نہیں جاتا کہ آپ کریں, اور اسپیشلی بزنس جاب کرنے دے دیتے ہیں, ٹیچنگ کرنے دیتے ہیں, ڈاکٹر بھی بننے دیتے ہیں, لیکن بزنس کرنے نہیں دیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو باہر معاشرے کا نہیں پتہ, لوگ کیسے ہیں, فلانا ڈمکانا, اور بزنس میں رہ کے آپ کو ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. اور اسپیشلی ہمارے معاشرے میں تو انٹریکٹ ہی میل سے کرنا ہے اپنے بزنس کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ باہر تو لڑکیاں بزنس نہیں کر رہی ہیں, وہی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے نا, بالکل ہمارے پاس یہی ہوتا ہے. تو چیلنج فیس کرنا پڑا, لیکن میری فیملی بہت سپورٹیو تھی, میری فیملی بہت سپورٹیو تھی ماشاء اللہ. لیکن یہ تھا کہ جیسے فائنینشیلی فیملی سے میں بس بہت اسٹرانگ تھی, لیکن میں نے بزنس میں انویسٹ خود اپنی اماؤنٹ کی ہے, جو میں نے ہاں جی جو میں نے اپنے وہ اپنے بیڈ روم میں وہ جو جتنی سیونگس کی تھی وہ ساری میں نے اپنی سیٹ اپ میں انویسٹ کی. اور جب سیٹ اپ لیا تھا تو میں نے اس وقت سیٹ اپ لیا تھا جب میں نے جگہ نہیں دیکھی ہوئی تھی, اور اس سے 1 year بیفور ہی میں نے لیا تھا. بس ایسی مائنڈ میں آیا کہ فل کیونکہ ایک جگہ پہ مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ فل سیٹ اپ میں خرید سکتی ہوں, تو بس میں نے وہ ساری اماؤنٹ اس میں انویسٹ کر دی. کب کیا تھا؟ میں نے سلون اوپن کیا تھا 2019 میں, اور سیٹ اپ میں نے خریدا تھا 2018 میں. جتنا جس کے واشنگ یونٹس تھے اور جو چیئرس تھیں اور سب کچھ, تو وہ میں نے لے کے نا رکھوا دیا تھا بنا یہ جانے کہ کیا پتہ میں سلون نیکسٹ ایئر اوپن کروں گی بھی کہ نہیں کروں گی, کیونکہ ایک ٹائم ایسے آ گیا تھا کہ ماما نے کہا تھا کہ بس اب تمہاری بھی شادی کرتے ہیں, دونوں بہنوں کی ہو گئی ہے تمہاری, اور میں نے کہا تھا نہیں میں نے نہیں کرنی, میں نے تو آگے ہی اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا ہے. تو وہ پھر ایسا ہوا کہ ایک بار بھائی نے کہا کہ میں نے جگہ دیکھی, آپ ایک بار چیک کر لو نا. ایسے روکے چلو جاتے ہیں, اگست کا منتھ تھا رائٹ. تو میں گئی تو مجھے تو بس جگہ ایک ہی نظر میں اچھی لگ گئی, بہت بڑی تھی, تو میں نے کہا یہی کرنی ہے نا. تو مجھے کہتے ہیں سوچ لو یہاں کا رینٹ بہت ہے, اور میں نے کہا یار جتنی بڑی جگہ ہوگی اتنا ہی اس میں زیادہ ایفرٹس, اتنا ہی ہارڈ ورک. بالکل. اور بہت حیرانگی کی بات میں بتاؤں گی کہ جب انہوں نے رینٹ کا بتایا اور ایڈوانس بتایا تو اتنا تو میرے پاس تھا ہی نہیں. تو میں بھائی کو کہتی کہ اگر یہ مجھے کہہ دیں کہ اتنا ایڈوانس دے دو اور اتنا رینٹ لے لو, تو کہتے تمہارا دماغ خراب ہے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو ایسے اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے بابا سے بات کی, میں نے کہا آپ ایک بار اس بندے سے بات کر لیں سر. تو اس نے کہا اوکے. ویسے کہ اوکے ہو جائے گا. میں نے کہا اللہ نے ساتھ, بالکل اللہ نے ساتھ دیا. اینڈ دیٹ واز دی بلیف ان یور سیلف. آپ کو کتنا یقین تھا اپنے آپ پہ. تو وہ جو یہ سب سے بڑی بات تھی کہ جو میں نے پچھلے سال سیٹ اپ لیا تھا وہ کچھ ہی منتھس میں, مطلب میں نے ڈائریکٹ ہی اپنا شفٹ کر لیا. میں نے واشنگ یونٹس بھی شفٹ کر لیے, میں نے ساری چیزیں شفٹ کر لی تھی, اور اسی ایئر میری کاسمیٹالوجی کمپلیٹ ہو گئی تھی. تو یہاں پشاور یونیورسٹی کے بھی ایگزامس ہو رہے تھے اور لاہور میں بھی تھے. تو اور اسی دوران سیٹ اپ سیٹ ہو رہا تھا. تو بھائی اس کو بھی لک آفٹر کر رہا تھا سیٹ اپ کو. تو بھائی بہت سپورٹیو رہا ہے, پیرنٹس بہت سپورٹیو اس میں رہے ہیں. جس طرح سپورٹ کی بات آتی ہے, اگر وہ لوگ نہ ہوتے, میں جتنی بھی بھاگ دوڑ کر رہی تھی وہ ہو جاتی, لیکن ان کے سپورٹ کی وجہ سے میں بہت آگے بڑھی. بالکل ضروری ہوتی ہے, ہمیشہ بالکل ضروری نہیں کہ فائنینشیلی ہی سپورٹ کیا جائے. انہوں نے مجھے وہاں سپورٹ کیا جہاں میں نہیں پہنچ پا رہی تھی, تو وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو اس کے بعد جب سیٹ اپ سیٹ ہوا تو جس دن اوپننگ کرنی تھی, تو اوپننگ والے دن میں نے پلان کیا ہوا تھا میں بلاگرس کو بھی بلاؤں گی اور میں ماڈلس کو بھی بلاؤں گی اور سب کو. لیکن جس دن اوپننگ تھی اس دن ہمارے پاس اتنی بکنگس تھی کہ جس مرر پہ ہمارا فلیکس لگنا تھا وہ بھی نہیں لگا ہوا تھا. تو ہم نے کرٹنس لگا کے اپنی برائڈز. آئی تھنک دیٹس اے ہیوج بگ اچیومنٹ. اور ہم ضرور کنٹینیو کریں گے اسی کانورسیشن کو, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا, تو ہم بریک پہ چلتے ہیں.
ویلکم بیک ایوری ون. تو ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی موجود ہے جن کا نام ہے انم خلیل. شی از اے ماڈل اینڈ ایبسلیوٹلی بریلینٹ ماڈل. تو انم, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں. It did get a little late, but that's totally fine. Thank you so much. Happens. آج کل آپ کو پتہ ہے رش کا بھی. تو انم, آپ اپنی اس جرنی کے بارے میں بتائیں, اسپیشلی پشاور جیسے معاشرے میں ایک ماڈل کو آگے آنا, سامنے آنا. آف کورس اگر ہم کچھ سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو اٹ واز کمپلیٹلی امپاسبل, لیکن اب دا سوسائٹی ہیز اسٹارٹڈ ایکسیپٹنگ دس. تو آپ کو یہ شوق کیسے آیا؟ ہو انسپائرڈ یو ٹو بیکم اے ماڈل؟ ماڈلنگ کا تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں ماڈلنگ کروں گی, لیکن اب کوارنٹین میں اتنی بور ہو رہی تھی کہ میں نے ایک بلاگ اکاؤنٹ بنا لیا. تو میں اس پہ وہ اسٹف پوسٹ کرتی تھی جو مجھے پسند آتا تھا. پھر تھوڑے ٹائم بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا فیس ریویل کر لیتی ہوں. مطلب پہلے تو اجازت گھر سے نہیں مل رہی تھی. اچھا. پھر جب اجازت ملی, کیونکہ وہی والا کانسیپٹ ہے کہ پکچرز مس یوز ہو جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. پھر جو پیرنٹس کو کنونس کیا, ماما مان گئیں. پھر اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اپنی پکچرز وغیرہ پوسٹ کروں گی. تو اس سے پہلے مجھے ایک شوٹ آفر ہو چکا تھا. اچھا, تو مطلب پہلے ماڈلنگ سے بھی پہلے آپ کی بلاگنگ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی. تو یہ پھر بلاگنگ کا شوق کیسے آیا؟ کیونکہ بلاگنگ از اے جرنی دیٹ نیڈس ٹو بی کنسسٹنٹ, سو یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ ود اٹ. بلاگنگ آئی تھنک اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹس, کیونکہ آپ کو ہر وہ کانٹینٹ جنریٹ کرنا, کانٹینٹ کریٹ کرنا, اپنے فالوورس کو اٹریکٹ کرنا. مطلب اس کے بارے میں بتائیں. بالکل, مجھے بہت سارے بلاگرس پسند تھے. جنت میر میری بگیسٹ انسپریشن رہی ہیں. کون؟ جنت میر. اچھا اچھا, رائٹ, ایگزیکٹلی. تو پھر میں نے بہت دفعہ بلاگ اکاؤنٹس بنائے ہیں, لیکن میں ان کو 1-2 مہینے بعد ڈیلیٹ کرتی تھی کیونکہ میں کنسسٹنٹ نہیں رہتی تھی. لیکن جب اس دفعہ بنایا تو پھر وہ کوارنٹین اتنا لمبا چلا گیا کہ مجھے کنسسٹنٹ. بنایا کب آپ نے؟ جون میں. اچھا, ریسنٹ ہے, اٹس ویری ریسنٹ. اتنے کم ٹائم میں آپ کو اتنی ساری شوٹس بھی آفر ہو گئے, اینڈ اتنے کم ٹائم میں آئی فیل اٹس گریٹ. آئی فیل لائک اٹس great, کیونکہ growing the growth that you showed in such a short period of time, that's huge, that's absolutely incredible. تو انم, آپ سے تو اس حوالے سے بات چیت کریں گے اور کنٹینیو کریں گے, لیکن ہم واپس آتے ہیں ہمارے جو یہاں فوٹوگرافر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو افنان, since you said you're a vlogger as well, vlogging is an entire, I would say, skill and a talent in itself, کیونکہ اس میں آپ کو نہ ہی صرف ویڈیوگرافی کی اسکلز پرفیکٹلی آنی چاہیے, بلکہ آپ کی اسپیکنگ اسکلز, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز, آپ کا کانفیڈنس, آپ کس قسم کا کانٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں. یہ کیسے اسٹارٹ ہوا؟ فوٹوگرافی تو اسٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن میرا ایک تھا کہ میں امیجنیشن میں میرا ہوتا تھا کہ کہیں میں جاتا تھا تو کہ اس طرح کا ایک شوٹ ہونا چاہیے, یہاں پر اس طرح ایک ہونا چاہیے, تو اس طرح کی ویڈیو ہونی چاہیے. اچھا, آرٹسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں جائے نا تو ان کو ہر ایک چیز آرٹ نظر آ رہی تھی کہ اچھا ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. تو مجھے یہ تھا کہ یہاں پر میں ایک ایسی ویڈیو بنا سکتا ہوں, یہاں یہ میوزک جو ہے اس کے ساتھ یہ بیٹ کے ساتھ یہ ہوگا. تو میں نے سوچا چلو پھر اگر اس طرح ہی کرنا ہے تو ویڈیوگرافی اسٹارٹ کرنی ہے تو کیوں نہ ولاگ اسٹارٹ کرنا شروع ہو جائیں. اس طرح میں ایک کانٹینٹ بھی کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا, میری پریکٹس بھی ہو جائے گی. تو پھر میں نے اسٹارٹ کیا ٹریول ولاگ. میں ٹریول بہت زیادہ کرتا ہوں, تو میں نے ٹریولنگ کا ولاگ اسٹارٹ کیا. میرا اس طرح تھا کہ میں نے ایم اے اسٹارٹ کیا ہوا تھا پشاور میں, اور میری جاب تھی لاہور میں. تو میرا آنا جانا لگا رہتا تھا پشاور ٹو لاہور, ہر ویکینڈ میرا اس طرح ہی ہوتا تھا. ادھر جاب بھی میں کرتا تھا اور ادھر سے آ کے پھر میں ایم ایس کی کلاسز بھی لیتا تھا. تو اس میں میری ٹریولنگ ہوتی, تو میں سوچتا کیوں نہ اس میں ہی ٹریول ولاگ بھی بنانا اسٹارٹ کر دوں. تو آپ نے یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا؟ یس, پھر میں نے یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا. تو پہلا میرا ولاگ یہی تھا کہ لاہور میں فوگ تھی, تو اس کا میں نے ولاگ تھا, رات کے 2 بجے میں نکلا ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے لاہور ٹو پشاور کا بنایا. اس میں فوڈ بھی بیچ میں آ گیا تھا, ٹریول بھی بیچ میں آ گیا تھا. رسپانس کیسا تھا لوگوں کا؟ فار انسٹنس آپ نے جو پہلا ولاگ بنایا تھا, رسپانس پہلے اچھا تھا, پھر اس کے بعد بڑھتا گیا, کافی اچھا ہوتا گیا. اب میرے ولاگز جو ہیں کوالٹی بھی ان میں اچھی ہو گئی ہے, کافی اکوپمنٹ اپ گریڈ ہو گیا ہے, اور باقی جگہ بھی ایسی ہو گئی ہیں کہ اگر میں ہنزا جا رہا ہوں, بائک پہ میں گیا ہوں بھی ہنزا, تو اس کا ولاگ بنایا میں نے سارا کچھ. تو ناگا پربت گیا ہوں, تو وہ بھی سارا بائک پہ سارا کچھ ہوا ہے, تو وہ کافی انٹرسٹنگ ہو گیا. تو اس سے پھر لوگوں کا جو رسپانس جو ہے نا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. بالکل. تو اسٹارٹ آپ نے اپنے فون سے کیا کہ نہیں, میں نے فوٹوگرافی اسٹارٹ کی ہوئی تھی, اسٹوڈیو تو تھا, تو اکوپمنٹ تھا, تو میں نے کیمرے سے اسٹارٹ کیا. اچھا اچھا اچھا, دیٹس گریٹ. اور بینگ اے فوٹوگرافر, اور ایک یو نو یو ہیو یور اون اکوپمنٹ اینڈ ایوری تھنگ, لیکن آپ لوگ کے لیے ایک اور بڑا چیلنج یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں, اپڈیٹس آ رہی ہیں, مختلف جو ہے کیمراز آ رہے ہیں جن میں اور نیو جو ہے فیچرز ہیں. تو اس میں بھی ہر وقت ساتھ ساتھ سیکھتے رہنا, اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنا, یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ اس طرح ہے بیسیکلی رضا, بات یہ کہ اسکل جو ہے بیسک فوٹوگرافی کی اور ویڈیوگرافی کی سیم ہی ہے.
آپ کو کیمرہ کی سمجھ ہونی چاہیے کہ کیمرہ کس طرح کام کرتا ہے, کیا ہے, سارا کچھ ہے. تو باقی جو ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف آسانی کے لیے آپ کے لیے آ رہی ہے. کام آپ 10 سال پرانے کیمرے سے بھی کر سکتے ہیں, ویسے ہی کام ہوگا, سب کچھ وہی ہوگا. لیکن اگر آپ نیا بالکل کیمرہ یا کوئی اکوپمنٹ لیتے ہیں نا, وہ آپ کا کام صرف آسان کر دے گی. باقی جو اسکل ہے اور ٹیلنٹ ہے وہ صرف بندے میں ہی ہوتا ہے. دیٹ از سو ٹرو. اور اسکلس کی جو بات ہم کر ہی رہے ہیں تو آئی تھنک یہ تمام جتنے بھی گیسٹ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے اپنے ہی اتنے یونیک اینڈ اتنے ہی کوئی امیزنگ اسکلس ہیں جو کہ ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا. فار انسٹنس مجھے فوٹوگرافی نہیں آتی, مجھے میک اپ کرنا تو بالکل بھی نہیں آتا تو جو کہ حجاب بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں, کیونکہ جب بھی میں ان کے پاس جاتی ہوں میں نے یہی کہتی ہوں کہ میرا کیا بنے گا, مجھے تو خود کرنے آتا ہی نہیں ہے کچھ بھی. بٹ دین اگین آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل اسکل. اور حجاب آپ کے بارے میں تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 8 سال آپ نے اکیلے کام کیا. آئی مین بالکل اکیلے. تو آپ نے یہ اپنے کلائنٹس کو ہینڈل کیسے کیا, اتنا سارا کام, شور اسٹریس بھی بہت ہوتا ہوگا. بالکل ریتا ٹف تھا نا. ٹف اس لیے تھا کیونکہ اکیلے اس لیے کہ ہر ایک سروس اکیلے کر رہی تھی. جو کام اب ورکر سارے کر رہے ہیں اور کبھی کہتے ہیں میم ہم تھک گئے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں کہ میم بس پلیز کل کے لیے لیو دے دیں, اور میرا تو کوئی لیو بھی نہیں تھا. کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں تقریباً؟ میں جب کالج یا اسکول سے آتی تھی تو 2:30 میں آ جاتی تھی, تو فکس 3 o'clock ٹائمنگ اسٹارٹ ہو جاتی. تو مجھ سے پہلے ہی میرے کلائنٹس آئے ہوتے تھے. ساتھ پڑھائی, آئی مین سوری ٹو کٹ یو آف, بٹ مطلب جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں ٹھیک ہے پیشن تو آپ لوگ فالو کر رہے ہو, بٹ ساتھ ساتھ آپ لوگ نے اپنے پڑھائی پہ کمپرومائز نہیں کیا. اینڈ دیٹ از آئی تھنک دیٹس بیوٹیفل, کیونکہ پیرنٹس بھی یہی چاہتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہو ہمارے یہاں لڑکیاں جب کالج اور اسکول سے آتی ہیں وہ سو جاتی ہیں. ہاں بالکل, کیونکہ وہ بہت تھکی ہوتی ہیں. اور مجھے بھی نیند آتی تھی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی تھی بالکل. حالانکہ مجھے نیند اتنی پسند نہیں تھی, مجھے زیادہ وہ نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ ریسٹ کرنے کا دل کرتا تھا. لیکن جب مجھے پتا ہوتا کہ میرے کلائنٹس آ رہے تو مجھ سے نیند بھول جاتی تھی. مجھ سے بھول جاتے تھے کہ اچھا مجھے کام ہے. میرے گھر میں ماما بابا سب کہتے تھے تھوڑا ریسٹ کر لو, خیر ان کو بعد میں ٹائم دے دیتی تھی. بھائی بھی ایک ہاں بالکل, لیکن میں کہتی تھی نہیں ہو جائے گا, میں بس کر لوں گی, کیونکہ اس کے بعد وہ دوسری کلائنٹ ہے, پھر اس کے بعد دوسری کلائنٹ ہے, پھر وہ فری ہوتے ہوتے 8:30 9 o'clock ہو جاتے تھے. تو وہ جب جیسے ہوتے تو پھر مجھے یاد آتا تھا کل پریزنٹیشن دینی ہے, کل ٹیسٹ ہے, تو پھر میں پڑھتی تھی. تو پھر پڑھتی تھی. اور کیا ہوتا تھا ایگزامس کے لیے یہ ہوتا تھا کہ میں ایگزامس کے ڈیز سے قریب جو ہے نا اپنی بکنگس تھوڑی سی ذرا لو کر دیں. مطلب ڈیٹس ہوتی تھی نا کہ یہ اس دن ایگزامس ہے, بس اس سے 1 week بیفور پہ نہیں لینا. اور ڈیورنگ ایگزام بھی اگر کوئی برائڈ ہوتی تھی یا پارٹی میک اپس ہوتے تو پھر میں کہتی تھی اس والے ایسے کا سبق میں اس ٹائم پڑھ لیتی ہوں, اسٹڈی کر لیتی ہوں, اور وہ والا ٹائم جو ہے نا میں اپنی برائڈ ریڈی کر لوں گی. تو مطلب یہ میں نے اس طرح کیا ہوا تھا. تو ٹف تھا لیکن انجوائے کیا. اگر آپ اپنا کام انجوائے کرو تو بہت مزہ آتا ہے. بالکل یہی بات ہوتی ہے. اور حجاب آپ نے کتنی ساری برائڈس کو ریڈی کیا, آپ نے کتنے سارے شوٹس کیے, تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ بھی دیکھیں, آپ کے کام کو دیکھیں. تو چلیے ہم حجاب کے جو کام ہے اس پہ تھوڑے بہت سنپٹس دیکھ لیتے ہیں. دیٹس ایبسلیوٹلی امیزنگ, بہت زبردست. میں نے تو پہلے بھی یہ بات مینشن کی ہے کہ میں تو ہمیشہ اپنا میک اپ جو ہے حجاب سے ہی کرواتی ہوں. تو اگر اف یو فرام پشاور اور KP اینڈ اف یو ایور نیڈ ٹو کانٹیکٹ ہر, شی از ویری فرینڈلی. آپ لوگ انسٹاگرام پہ ضرور جائیے اور ان کو کانٹیکٹ کریں, بکنگ کرائیں. ماڈل ہے جس کا جسٹ آئی میک اپ ہوتا ہے, شی سیڈ آئی ایم لو وتھ اٹ. تو میں کہتی ہوں کہ آئی بھی کمپلیٹ تو کرنا ہے. ایبسلیوٹلی آئی ایبسلیوٹلی لو اٹ, کیونکہ ایز اے ماڈل یہ بھی ہوتا ہے نا جس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے کہ ہماری بھی کچھ ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں. ناٹ ایوری پرسن اور ناٹ ایوری میک اپ آرٹسٹ اور ناٹ ایوری فوٹوگرافر کین میٹ دیٹ. تو اگر آپ کو کوئی مل جائے تو آپ جو آپ کی بات صحیح سے سمجھے, جو کہ انڈرسٹینڈ کرے, جو کہ ان میں بہت اچھا اسکل ہے کہ یہ بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ ان کے کلائنٹ کو کیا چاہیے آپ سے.
کس قسم کا میک اپ چاہیے, تو یہ اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کر کے اور اسی طرح کرتی ہیں تاکہ خوش کریں, سب کو خوش کریں. تو اب ہم چلتے ہیں افنان کی طرف. افنان, فلم میکنگ آپ نے کہا آپ کرتے ہیں اور آپ خود بھی ایکٹنگ بھی کرتے ہیں ان میں, اور آپ خود ہی یو ڈائریکٹر, بن دا ڈائریکٹر سو مینی فلمز ایز ویل. تو کس قسم کی فلم میکنگ, کس قسم کے آپ لوگوں نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں, واٹ ایگزیکٹلی ڈو پیپل ورک آن؟ زیادہ تر میرا جو اپنا شوق ہے وہ ہے فکشن کی طرف. اچھا. تو پہلی میں نے جو شارٹ فلم بنائی تھی وہ تھی میلنکولیا, اور اس میں اس کا یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ میں نے اپنی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے اور اس سے ریلیٹ کر کے جاب سے جو کارپوریٹ جو ہمارا ہوتا ہے, تو اس سے میں نے وہ کیا تھا کہ ایک بندہ ہے جو کہ اپنی جاب سے بہت تنگ ہے, تو باس کے اس کے ساتھ نہیں بن رہی اس طرح کر کے, اور اس ٹائپ کی چیزیں جو تھیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے کرتے ہم نے پھر اس کو جو ہے نا فکشن میں اس طرح لے کے گئے تھے کہ وہ جو ہے پھر آدم خور بن گیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اپنے باس اور اپنے ہی جتنے بھی کولیگس تھے نا ان کو وہ کاٹ کاٹ کے کھاتا تھا. ٹھیک ہے, بیچتا تھا ان کا گوشت. تو یہ بنائی تھی اور میں ہی وہی کسائی تھا اور سارا کچھ تھا. تو ویسے وہ سٹارٹ ہوا تھا ایک شوٹ سے کہ ہم نے کہا تھا ایک شوٹ کرتے ہیں, اس طرح ایک بندہ بیٹھا ہو, اس طرح کی لائٹ ہو اور کسائی سا ہو, ذرا خوفناک سا کسائی ہو. تو کیا مطلب اس طرح کی تھرلر اینڈ ہارر, تھرلر ہارر اس ٹائپ کی اس طرح کی پسند ہے؟ یس, اس طرح کی پسند ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ اور لکھی ہیں, اسکرپٹس لکھے ہیں کافی سارے, اور ایک کورونا کے حوالے سے بھی ہم نے ایک شارٹ فلم بنائی ہے. وہ بھی ویڈنگز کے لحاظ سے, مطلب یہ تھا کہ ویڈنگز آ گئی تھی بیچ میں تو وہ پوسٹ پون ہو گئی ہے, تو اس کو پھر میں نے ابھی چھوڑ دیا ہے. بس وہ اتنی ہے کہ بس ایڈیٹنگ تھوڑی سی رہ گئی اور وہ ہونے لگی ہے. وہ بھی کورونا کی ہے, وہ بھی ذرا سسپینس اور تھرل ٹائپ کی ہے اور فیوچر میں ہی ہے بیسڈ ہے, تو وہ کافی زبردست ہے. تو اپ کمنگ کون سے پروجیکٹ پہ کام اپ کمنگ ایک ہے دا فالس مسیحا کے نام سے, ایک میں نے اسکرپٹ لکھا ہوا ہے. اچھا. وہ آلموسٹ کوئی آدھے گھنٹے کی ہے, تو اس کے لیے ہم نے کچھ ماڈل سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے. تو جیسے ہی یہ ویڈنگ سیزن اینڈ ہوگا تو اس کے بعد ہی جا کے اس پہ کچھ کام ہوگا. وہ ذرا ہے ٹاپک بھی ذرا کنٹروورشل ہے, تو میں نے جس کو پڑھایا تو اس نے مجھے کہا کہ یار نہ کرو یہ. زبردست. تو کچھ ایسا میں نے کہا یار کنٹروورشل ہوگا تو کچھ بندہ آگے وائرل ہوتا ہے. نہیں بالکل, ایٹ ٹائمز جو ہے آپ کو وہی ہوتا ہے نا کہ اپنے اس ببل سے نکل کے کچھ نیا کرنا ہوتا ہے, انوویشن لانی ہوتی ہے. سو دیٹس دا بیسٹ پارٹ. اسی طرح ویورز بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن اس ٹیم کو اکٹھے کرنا, جس طرح آپ نے کہا آپ نے کچھ ماڈل سے بھی بات کیا ہوا ہے, کچھ ایکٹر سے بھی بات کیا ہوا ہے, آئی ایم شیور دیٹ از چیلنجنگ, کیونکہ گیٹنگ دا رائٹ ٹیم جس کو آپ کے مائنڈ سیٹ کو وہ سمجھ سکیں, جس کو آپ سمجھ سکیں, وہ چیز لانا, ہاؤ چیلنجنگ ڈو یو تھنک اٹ از فار یو؟ پہلے تو یہ کہ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ماڈل جو ہے وہ ایکٹر بھی ہے, تو ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں. میں خود بیچ میں جتنا چاہتا ہوں کہ ہم خود کر لیں, خود ہی ایکٹ کر لیں, خود ہی ڈائریکٹ کر لیں, سارا کچھ ہو جائے, تاکہ یہ چیلنجز نہ آئے کہ ہم کسی سے ٹائم لے رہے ہیں, کوئی اپروو کر رہا ہے. لیکن اس طرح میں کہتی ہوں کہ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہوگا, مطلب کام زیادہ, ڈبل دا ورک. لیکن مجھے کمفرٹیبل لگتا ہے کہ بندہ خود ہی سیکھ بھی رہا ہے. اچھا, سو یو آر پرفیکشنسٹ, جو کہ کہتے ہیں کہ بس وہ نہیں ہوتا. ایٹ ٹائمز ہوتے ہیں, آئی تھنک آئی ایم لائک دیٹ ٹو, کہ میں دوسروں کے کام سے اتنا سیٹسفائی نہیں ہوتی. اگر میرا اپنا کوئی کام ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ بس میں نے خود ہی کرنا ہے, سو آئی ول بی مور ہیپی ود دیٹ ورک دین I make others do that. یہ ہوتا ہے کہ ہم خود فیل کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا چیز چاہیے, ہم کس فیلڈ میں ہم نے وہ لکھا ہوا ہے. شاید دوسرا بندہ آپ کو نہیں سمجھ سکتا. یہ رائٹرس کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس فیلڈ میں لکھا ہے, تو اس کو کس طرح ڈائریکٹ کیا جائے, کس طرح شوٹ کیا جائے. اس طرح ہوتی ہے بکس, اگر موویز بنتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بکس کی طرح نہیں تھا, بک زیادہ اچھی تھی, مووی اچھی نہیں تھی. تو یہ جو ہے وہ گیپ آ جاتا ہے ڈائریکٹر اور رائٹر میں, اور یہ اسکرین شاٹ میں سارا کچھ جو آ جاتا ہے بیچ میں. بالکل, اوکے, دیٹس انڈرسٹینڈیبل. تو افنان, اب ہم آپ جو جتنے بھی ویورز ہیں ان کو آپ کا کام دکھاتے ہیں, ایک چھوٹا سا پیکیج دیکھ لیتے ہیں ان کے کام پہ. تصویریں اتنی مزے کی ہم نے دیکھ لی ہیں اور کچھ سنپٹس بھی دیکھ لی ہیں آپ کے کام کے. افنان, کون سی فیوریٹ جگہ ہے آپ کی جو آپ نے ٹریول کیا ہوگا؟ لاسٹ ایئر میں گیا تھا گرم چشمہ, یہ چترال میں ہے. چترال اگر آپ نے وزٹ کیا ہو تو وہ کافی رف سی جگہ ہے, زیادہ گرینری ادھر نہیں ہے اتنی نا,
تو جب آپ گرم چشمہ کی طرف جاتے ہیں کوئی 2 گھنٹے دور ہے آلموسٹ چترال سے, میں نہیں گئی ہوئی چترال, بالکل رف سا ہے, ایسے لگتا ہے آپ کہیں صحرا میں بالکل کچی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں نا. تو اچانک سے ایک موڑ آتا ہے اور آگے جو ہے آپ کو ایک بالکل گرین ویلی نظر آتی ہے, اور جو درخت اور پودے اور ایسے, اور پیچھے جو ہے آپ کی سنو کورڈ ماؤنٹینز ہیں, پیکس ہیں بالکل. تو بندہ جو ہے نا بالکل حیران ہو جاتا ہے کہ کہاں سے اتنی خوبصورت جگہ. مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہ بیوٹی جو ہے کیمرے میں کیپچر نہیں کر سکتا. اچھا. تو میں نہیں کر سکا تھا آبویسلی, جو میں دیکھ رہا تھا وہ کیپچر نہیں ہو رہا تھا. تو وہ جگہ بہت زبردست تھی, اور گرم چشمہ اس کا نام اس لیے تھا کہ وہاں پر جو ہے گرم پانی نکلتا ہے پہاڑوں سے, اور وہاں پر کافی لوگ اس کو وہ مانتے کہ اس میں شفا ہے, اس میں نہائیں گے تو آپ کو جتنے بھی جوڑوں کے درد اور اس ٹائپ کی جو ہیں وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کانسیپٹ کے بارے میں مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا. تو افنان, آپ کی جو ٹریول کے حوالے سے ہم اور بھی بات چیت کریں گے. اب ہم چلتے ہیں انم کی طرف جو کہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہیں. تو انم, آپ نے جو ہے کس قسم کی شوٹس بیسکلی کیے ہیں, کہ آپ موسٹلی ویڈنگ کرتی ہیں, یا تھیم کے بارے میں بتائیں تھوڑا بہت. میں برائڈل بھی کرتی ہوں اور کیجول بھی کرتی ہوں. اچھا, اور موسٹلی کیجول کرتی ہوں. موسٹلی کیجول. اور برائڈل کا ایکسپیرینس کس طرح, جب پہلا تھا وہ کیسا تھا آپ کا ایکسپیرینس؟ بہت ٹائرنگ ہوتا ہے, آئی نو, اٹس سو ٹائرنگ. لیکن آپ کا جو ہے, آئی واز گوئنگ تھرو دا پکچرز. ہاؤ اولڈ آر یو بائی دا وے؟ You're 16. I wanted to mention this because مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ جو ماڈل آ رہی ہیں بہت ہی چھوٹی ہیں. تو imagine guys working from such a young age, from the age of 16 is a huge big deal. تو that is great. تو ساتھ آپ پڑھائی کو کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ پڑھائی پہ تو نو کمپرومائز, جب پڑھائی ہوتی ہے تب شوٹس وغیرہ نہیں. تو پیرنٹس وغیرہ تو ایگزیکٹلی اس پہ زیادہ وہ کرتے ہوں گے کہ نہیں پہلے پڑھائی اور پھر اپنا پیشن فالو کرو. ابھی میں میٹرک کر رہی ہوں نا, تو میٹرک کے مارکس تو پوری لائف کاؤنٹ ہوتے ہیں بہت. تو پھر اس تو آج کل پڑھائی پہ زیادہ فوکس ہے کہ نہیں پروجیکٹس آپ لے رہی ہیں؟ ساتھ ساتھ ماڈلنگ بھی کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ پڑھائی مینیج ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے بس ایگزیکٹلی, جب آپ کو اپنے کام سے پیار ہو تو پھر آپ وقت نکال لیتے ہو نا, بس آپ پھر مینیج کر ہی لیتے ہو چاہے جو بھی ہو. تو ہم چلیں انم کے بھی کام کے اوپر اس کی کچھ تصویریں وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. ویلکم بیک ایوری ون. تو آپ لوگوں نے بریک پہ جانے سے پہلے کچھ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی جو انم نے جو ماڈلنگ کرتی ہیں ان کی شوٹس کے. تو انم, آپ نے جتنی بھی شوٹس کی ہیں اس میں آپ کے فیوریٹ شوٹ کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ جو میں نے روف ٹاپ پہ کیا تھا. جو روف ٹاپ پہ کیا تھا کس قسم کا تھیم تھا, کیا وہ سن سیٹ ہو رہا تھا اور میں نے تھوڑی ایسٹرن پلس ویسٹرن مکس کر کے ڈریسنگ کی تھی. اچھا, اٹ واز اے مکسچر. اوہ واو. تو پھر اس طریقے کی فوٹوگرافی کی تھی اور عزیر نے میری فوٹوگرافی کی تھی. دیٹس گریٹ. ایگزیکٹلی. نہیں, برتھڈے والی نہیں, روف ٹاپ. اچھا بالکل. میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ انم ایک رائٹر بھی ہیں. شی رائٹس آن سوشل اینڈ انوائرمنٹل ایشوز. تو انم, آپ بیسکلی اسی جو تھیم ہے آپ کا سوشل انوائرمنٹل ایشوز پہ آپ لکھتی ہیں, تو اسپیسیفکلی آپ نے کن چیزوں پہ, کن ایشوز پہ لکھا ہوا ہے؟ مطلب جو بھی سوسائٹی میں رائزنگ ایشوز ہوتے ہیں نا, مطلب ایک چیز آپ لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں کہ آس پاس آج کل اچھا ایسا ہو رہا ہے, تو وہ سارے تھاٹس مائنڈ میں آ جاتے ہیں. پھر ان کو میں لکھنا اسٹارٹ کرتی تھی کیونکہ بتانے کے لیے میرے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے اکثر. نہیں, آئی تھنک دیٹس اے گریٹ تھنگ ٹو ڈو. ایک رائٹر کا یہی ہوتا ہے نا کہ یو نو یو جسٹ رائٹنگ یور تھاٹس.
جو بھی آپ کے ذہن میں آئے, اینڈ ایز اے بلاگر آئی ایم شیور دیٹ ہیلپس یو اے لاٹ, اینڈ اٹس سو امپورٹنٹ کہ ہم لوگ جو ہیں, آپ کے پاس یہ اپرچونیٹی ہے, آپ انسٹاگرام یوز کرتی ہیں, اور سوشل میڈیا کی پاور ہی یہی ہے, سوشل میڈیا سو پاورفل کہ آپ اپنی آواز کتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو انم جو آپ کام کر رہی ہیں دیٹس گریٹ کہ آپ ٹھیک ہے, آپ ایک بلاگر بھی ہیں, آپ ایک ماڈل بھی ہیں, بٹ دین you're doing your part in spreading awareness about certain things that people need to know. So I think that's incredible. حجاب, ہم آپ کی طرف اب آتے ہیں. ہمارے پاس, میں نے اسٹارٹ میں بھی یہ بات کی کہ ہمارے پاس ماڈل بھی ہے, فوٹوگرافر بھی ہے, اینڈ دین یو آر دا میک اپ آرٹسٹ, اور آپ تینوں جو ہے انٹر کنیکٹڈلی آپ لوگ کو ساتھ کام کرنا ہوتا ہے ہمیشہ. ایگزیکٹلی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, ایک ماڈل سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور یا ایک فوٹوگرافر سے کیسی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں؟ بیسیکلی رضا, ہم لوگ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بہت انکمپلیٹ ہیں. اگر آپ دیکھا جائے, ایک فوٹوگرافر اگر ایک برائڈ کی پکچر لے رہے ہیں, اور اگر وہ برائڈ ریڈی نہیں ہے تو وہ کیسے اس کی بیوٹی کو اور انہینس کریں گے. تو میک اپ ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میک اپ میں کر لوں, تو اس کے بعد اب مجھے بھی ہمارے جیسے سوسائٹی میں لوگ پکچرز پوسٹ نہیں کرنے دیتے, ٹھیک ہے, اور ہمارے پختونخوا میں بالکل ماڈلس تھی بھی نہیں آج سے 2 سال پہلے, ٹھیک ہے. یہ اسی ایئر بہت زیادہ یہ ہوا ہے. تو ہم ماڈلز ریڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم نے کسی کو اپنا برائڈل شوٹ دکھانا ہے, اور ہم لوگ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جو برائڈس ہمیں پکچرز پوسٹ نہیں کرنے دیتی, تو ہم اسی ماڈل کو ایز اے برائڈل ریڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ہم فوٹوگرافر کے ساتھ کولیب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فوٹوگرافر کو بھی موقع مل جاتا ہے, وہ بھی دوسروں کو دکھا سکتے ہیں جی میں نے یہ برائڈل شوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ماڈل بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں شوٹس کرتی آئی ہوں, ٹھیک ہو گیا. اس کا بھی ایک بہت اچھا وہ بن جاتا ہے, پیکیج بن جاتا ہے, اور ہمارا بھی. تو میک اپ ہم کرتے ہیں, ہمارے ساتھ فوٹوگرافر کا ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ ہمارا ورک وہ بہت اچھے سے کیپچر کر سکے, اسے اپنے فوٹوگرافی اسکل سے اور انہینس کر سکے. ویری ویل ایکسپلینڈ, بالکل, ٹھیک ہے. تو وہ انہینس کر سکے. اور پھر ایک ماڈل اگر وہ اپنی بہت کیئر کرتی ہے, اپنی اسکن کیئر روٹین وہ بہت اچھے سے فالو کرتی ہے, تو اس کا فیس بہت پریزنٹیبل لگنا چاہیے. جب ہم اس کا میک اپ کریں تو اس کے فیس پہ پمپلز نہ ہو, وہ چیز ویزیبل نہ ہو, اور اگر ہوتی بھی ہے تو فوٹوگرافر کے پاس اتنا مزے کا اسکل ہے کہ وہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں. بالکل, اس کو ایڈٹ جو ہم میک اپ سے بھی نہیں کر پاتے سم ٹائمس, تو وہ اس کو ایڈٹ کر دیتے ہیں. بالکل. تو بہت اچھے سے وہ ایک پیکیج سا ہمارا بن جاتا ہے. ہمیں ایک ماڈل بھی پرووائڈ ہو جاتی ہے, ایک فوٹوگرافر بھی, اور پھر ان کو ایک میک اپ آرٹسٹ, تینوں کو ساتھ, تو بہت تینوں کا بہت ایک انڈرسٹینڈنگ, ایک کوآپریٹ کرنا, تینوں میں کوآپریشن ہونا بہت ضروری ہے, انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس بات کو آگے لے کر جاتے ہوئے انم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کون سی وہ باتیں ہیں جو کہ ایک فوٹوگرافر کے بارے میں نہیں اچھی لگتی ہوں گی, اور یا ایک اس کو ذرا اور ضروری نہیں ہوتا اس کو اسپائسی بناتے ہیں, اور یا ایک میک اپ آرٹسٹ کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں سے آپ تنگ ہوتی ہوں گی. میک اپ آرٹسٹ اگر گندے ٹولز وغیرہ یوز کریں نا, گندی برشز یا اس طرح کے اسپنجز وغیرہ, وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اس کے علاوہ مطلب میرا یہ ہے کہ مجھے الاؤ نہیں ہے گھر سے کہ میں اپنی آئی بروز وغیرہ کروں. اچھا, تو میں جب بھی جاتی ہوں, اب چھوٹی ہو نا, تو مجھے تو گھر سے, تو پھر 50% تو شوٹس میرے لیے اس لیے کینسل ہو جاتے ہیں کیونکہ آئی بروز میک اپ آرٹسٹ کہتی ہیں کہ ہمارا میک اپ انکمپلیٹ ہے آئی بروز کے بغیر. اور جیا سے میں نے اپنا برتھ ڈے شوٹ کروایا تھا, جیا نے اتنی اچھی میری آئی بروز کی تھی کہ مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ ایگزیکٹلی. آئی تھنک اگین آئی تھنک میک اپ آرٹسٹ اس کے پاس تو اسکل ہوتا ہے کہ وہ بنا لے. اور میٹر اتنا اگر آئی بروز نہیں بھی ہوئی اس کی بیوٹی کو تھوڑا انہینس کر دے, اٹس اوکے, آپ آئی بروز لائٹ کر دو. سب آپ جیسے تو نہیں ہے نا. تو افنان, آپ بتائیں کہ when you're working in such a vast team, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک میک اپ آرٹسٹ سے اور ایک حجاب کی بات سے بالکل سیٹسفائی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک بھی کسی کی ایشو ہو, کوآپریشن نہ ہو, ماڈل کی نہ ہو یا پھر میک اپ آرٹسٹ کی نہ ہو, تو کام اس طرح نہیں آئے گا. اور آبویسلی سب کا کام شو ہو رہا ہے, ماڈل کا اپنا پورٹ فولیو بن رہا ہے, میک اپ آرٹسٹ کا بھی بن رہا ہے, اور ادھر فوٹوگرافر کی بن رہا ہے. تو سب کو جو ہے نا اپنا بیسٹ چاہیے. جو ایشوز آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ میک اپ اسٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے. پہلے تو ماڈل ہے, اگر ماڈل کوآپریٹو نہیں ہے تو آپ کا شوٹ اس طرح نہیں ہوگا. کوآپریٹو نہیں ہے, پھر میک اپ آرٹسٹ کی بات آ جاتی ہے. میک اپ آرٹسٹ نے اگر کچھ بلنڈرز کیے ہوئے ہیں, کچھ ہائی لائٹ زیادہ آئی ہوئی ہیں, تو وہ ہمیں پھر ایشو ہوتا ہے. ہم پکچر کو جو ایکسپوجر ہوتا ہے ہمارا وہ کافی عجیب سا ہو جاتا ہے. یا تو جو ماڈل ہے اس کو وہ کریں گے انوائرمنٹ کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو وہ کچھ زیادہ برائٹ ہو جاتی ہے, ڈارک کرتے تو کچھ زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ایشوز آتے ہیں. تو وہ پھر پوسٹ میں جو ایڈیٹنگ میں ہوتا ہے تو اس میں کافی ایشو آتا ہے. باقی اس کے علاوہ یہی ہے کہ بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ کے پی میں ہمارا یہی ایشو ہے
کہ برائڈز جو ہیں, جو کلائنٹس ہیں, وہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ پکچر جو ہیں شو کر سکیں. تو اس طرح ہے کہ ہم اپنا کام شو ہی نہیں کر سکتے کسی کو, کسی کلائنٹ کو بھی نہیں دکھا سکتے. تو ہمارا پورٹ فولیو بھی نہیں بن رہا, کچھ بھی نہیں بن رہا. ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں کام مل رہا ہوتا ہے. لیکن عفنان, اب آپ نے میں کہوں گی اس سال یا پچھلے سال میں بھی آپ نے پرابلی یہ ڈفرینس نوٹ کیا ہوگا کہ اب دیر مینی ماڈلز آر کمنگ فارورڈ جو کہ ریڈی ہیں کولیبریٹ کرنے میں, جو کہ ریڈی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے. سو دے آر ان نیڈ, دے آر لوکنگ فار گڈ میک اپ آرٹسٹ اینڈ فوٹوگرافرز تاکہ وہ اپنا پورٹ فولیو بڑھا سکیں. اسی طرح سے سیم دیٹ یو پیپل آر ڈوئنگ. اب اس طرح یہ کہ اتنے زیادہ میک اپ آرٹسٹ ہیں اور اتنی زیادہ ماڈلز آ گئی ہیں کہ اب کولیبریشن کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے کہ کب کس کے ساتھ کون سی کولیبریشن کرنی ہے. تو اب کافی اچھا ہے کہ ابھی کے پی میں بھی یہ رجحان آ رہا ہے. دیٹس سو ٹرو. ان بات چیت کا تو بہت مزہ آ رہا ہے, لیکن وقت ہو گیا ہمارے آخری سیگمنٹ کا, وچ از نیور ہیو آئی ایور. تو چلیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. اسٹارٹنگ آف, میرا پہلا سوال ہے, نیور ہیو آئی ایور ڈن سم تھنگ دیٹ آئی تھاٹ آئی وڈ نیور ڈو. کوئی ایسا کام کیا جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آپ کریں گے؟ آئی ہیو. آپ بتائیں, کچھ یاد ہے, اینی تھنگ یوڈ لائک ٹو شیئر اباؤٹ دیٹ؟ بائک کا ہی تھا کہ میں بائک پہ آلموسٹ 4000 کلومیٹرز کا ٹریول. Oh wow. So you never imagined you'd do that, but you did. Okay, that's interesting. Never have I ever disliked something that I cooked. کچھ ایسا you've not, you have. کون سی ایسی چیز جو آپ نے بنائی اور آپ کو نہیں اچھی لگی؟ پڈنگ. اچھا, میرا تو ہوتا ہے کہ whatever I cook I don't like it, یا اور وہ اصل میں اچھی ہوتی ہی نہیں. I'm not being humble, but I do not know how to cook. Never have I ever dressed as the opposite gender. You've not. None of you have? That's an experience, you should. Never have I ever slipped in the public. کبھی گرے ہیں پبلکلی؟ کبھی نہیں. lucky you. I mean, آپ بہت ایکسائٹیڈ ہو کے بتا رہے ہیں, آپ بتائیں اپنی اسٹوری. اسکول میں گرا تھا, آئی تھنک. اچھا, اسمبلی ہو رہی تھی اور میں پریفیکٹ تھا, تو میں مین اسٹیج سے آ رہا تھا اور وہیں گر پڑا تھا. اچھا, تو بہت پرانی بات ہے. ود می اٹ واز سو ریسنٹ. میں یونیورسٹی میں سیڑھیوں پہ چڑھی تھی. میرا یہ کہ مطلب میں گزرتے سب کو ہائی ہیلو السلام علیکم, لائک یہ میری عادت ہے. سو آئی ایم فرینڈز ود ایوری ون. سو آئی واز واکنگ اور میں نیچے دیکھ نہیں رہی تھی, اور میں پتہ نہیں کوئی فرینڈ کو ہیلو بول رہی تھی اور اسٹیپ نہیں دیکھا, اینڈ آئی فیل. تو ایگزیکٹلی, تو وہ یہی کہے تھے, ردا یو نو کچھ دیر ہائی ہیلو کو چھوڑو, جسٹ واچ یور اسٹیپ. نیور ہیو آئی ایور لائڈ ٹو مائی پیرنٹس اباؤٹ ویئر آئی ایم گوئنگ. یہ تو سچ بتا. ماما بھی شو دیکھ رہی ہیں. ہاں, یہ دیکھو یہ کتنے چلاک ہیں آپ لوگ, دیکھیں تینوں نے. آئی ہیو ناٹ. مجھے تو شک ہے, مجھے شک ہے. اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی جانا ہے یا فیملی میں بھائی کے ساتھ ہی جانا ہے, سو دیٹس وائی یو نو شک ہے. لیکن چلیں ہم آگے چلتے ہیں. آپ پہ تو بہت ہے مجھے. نیور ہیو آئی ایور ڈن سم تھنگ آئی ریگریٹ. کوئی ایسا کام جو کہ آپ ریگریٹ کرتے ہو, کاش میں نے نہ کیا ہوتا. یو ناٹ. You have. Would you like to share it? No, you wouldn't. That's fine. آخری ہے. Never have I ever lied during this game. جھوٹ بولا ہے اس گیم کے دوران؟ ٹھیک ہے, سچے لوگ ہیں, آخر میں تو سچ بول رہے ہیں, اگر درمیان میں جھوٹ کیوں نہیں بول لیا. تو تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آیا آپ سب کے ساتھ. آئی وش آئی ہیڈ مور ٹائم, کیونکہ دیر واز اے لاٹ مور وی کوڈ ٹاک اباؤٹ, اینڈ دیر واز اے لاٹ مور دیٹ یو گائز کوڈ لرن فرام دیم. لیکن کوئی بات نہیں. آئی ہوپ آپ سب نے ایپیسوڈ انجوائے کیا ہوگا, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. خدا حافظ.